बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, जब तक कराची के मसाइल के हवाले से कोई ठोस लाएअमल सामने नहीं आता, हम गुफ्तगू करते रहेंगे, लोगों से बात भी करते रहेंगे, तजावीज़ को मुरतब करने का काम भी करते रहेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची के साबिक मेयर डॉक्टर फारूक सत्तार। उनसे पूछते हैं कि कराची का मसला है क्या और हल कैसे होगा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 कैसा देखते हैं इसको, जब 2001 से मुस्तफ़ा कमाल और निमतुल्लाह खान से इसको कंपेयर करते हैं और फिर अपने दौर से कंपेयर करते हैं, तो दोनों जो इससे पहले कवानीन मौजूद थे उसको इससे कंपेयर में आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है, कितना जो है वो ये काबिल अमल नज़र आता है? देखें, ये बल्दियाती एक्ट 2013 ये इंतहाई फरसूदा और क़दीम ज़माने का कोई क़ानून है। मतलब ये कि जब यानी जब नौआबादियती निज़ाम था ना बरतानिया का, बरतानवी साम्राज्य हमारे एक बहुत बड़े ख़ित्ते पर काबिज़ था बरे सग़ीर में, तो उस ज़माने में भी जो लोकल गवर्नमेंट का लॉ था वो इससे कई गुना बेहतर था। पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद बदकिस्मती के साथ जो भी बल्दियाती क़वानीन हैं, जो मकामी हुकूमत या बल्दियाती इदारों को इख्तियार वसाइल देता है, वो हमेशा बदकिस्मती से फ़ौजी आमरियत या मार्शल लॉ के ज़माने में अच्छे क़वानीन बने। तो ये आपको याद रखना, इसका मतलब है कि ये अलमिया है कि जमहूरियत के नाम पर आने वाले लोगों के वोट लेकर आने वाले और इलेक्शन के ज़रिए से आने वाले, जो कि वो निचली सतह पर जमहूरियत, इख्तिदार और इख्तियार और वसाइल को मुंतकिल करने के लिए तैयार नहीं है। और वो लड़ाई ये लड़ते रहे 70 सालों से, 60 सालों से, जब 2010 में ये 18वीं तरमीम हो गई कि मरकज से इख्तियार चाहिए सूबों को, हमें मिलना चाहिए। और जो सूबों को गलती से फौजी हुकूमतों या फौजी आमरियतों में कुछ इख्तियारात दे दिए जाते हैं किसी न किसी बल्दियाती कानून की शक्ल में, तो जब ये नाम निहाद जब ज़्यादा जमहूरियत आती तो वो सारे इख्तियारात वापस हो जाते हैं। तो मुशर्रफ साहब का कानून बेहतरीन कानून था, यानी पिछली फौजी हुकूमतों के मुकाबले में भी और किसी भी सिविलियन हुकूमत के मुकाबले में। और जो दुनिया में नाफिजुल अमल है बल्दियाती निज़ाम, वो उसके काफ़ी करीब था, यानी बिल्कुल वैसा नहीं था लेकिन उसके करीब था। तो फिर मैंने अपनी पार्टी में ये चैलेंज एक्सेप्ट किया कि मुशर्रफ साहब के कानून को भी, जो दुनिया में इस वक्त यानी तीसरी दुनिया के ममालिक में भी जो पसमानदा ममालिक हैं और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनमें तकरीबन एक जैसा निज़ाम है। तो इसका मतलब है कि वो पसमानदा हो, तरक्की याफ्ता हो, उन तमाम ममालिक का, उनकी हुकूमतों का, उनके सियासी लोगों का इस बात पर इत्तफाक है कि भाई मकामी सतह पर, बल्दियाती सतह पर इख्तियार, क्योंकि ये रोज़मर्रा के मसाइल से डील करना है। गटर है, पानी है, कचरा उठाना है, गलियां बनानी है और मास्टर प्लान है, बिल्डिंग कंट्रोल, तामीरात को रेगुलेट करना, तो ये सारे काम ज़ाहिर है कि मकामी और बल्दियाती। तो पूरी दुनिया में बेहतरीन निज़ाम इस वक्त है तकरीबन हर जगह, माँ सिवाय पाकिस्तान के। अच्छा डॉक्टर साहब, आप खुद कितना जिम्मेदार समझते हैं ये जो SLGA 2013 है, क्योंकि उस वक्त MQM की सरबराही पाकिस्तान में तो कम से कम आपके पास थी, गवर्नर आप लोगों का था, और जितनी ताकत MQM को सारे टेन्योर में रही है, ठीक है कि ऑपरेशन शुरू हो गया था लेकिन एक ताकत थी बहरहाल। तो ना उस वक्त उस तरह से वॉइस आई, इलेक्शन भी आप उसके तहत लड़े, इलेक्शन के से पहले भी नहीं पता था कि क्या कुछ होने वाला है। ठीक है कि इलेक्शन पे हलफ हुआ, उसके बाद एक नया MQM के ऊपर दौर आया, लेकिन जब ये मंजूर हो रहा था उस वक्त आपसे लेकर आज मौजूद MQM पाकिस्तान के सरबराह तक हर फर्द वहाँ पर मौजूद था, उसके बावजूद ये कराची के शहरियों के ऊपर क्यों नाज़िल हुआ? पहली बात तो ये कि MQM के MPAs ने इस बिल को सपोर्ट नहीं किया जो पास होके एक्ट बन गया। 2013 के खिलाफ वोट दिया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया। तो पहली बात तो ये कि हमने इसकी मुखालफत की, सियासी मुखालफत की, असेंबली में मुखालफत की, गुल गपाड़ा मचाया, शोर हंगामा किया, और फिर जब नहीं माने और वो उसे ज़बरदस्ती बुलडोज कर रहे थे, पास कर रहे थे, तो हमारे नुमाइंदे वॉकआउट करके बाहर आ गए एहतजाजन। तो और कई दिन तक हमने अपनी एक असेंबली जो है वो बाहर लगाए, हम गए नहीं हाउस में, सेशन में गए नहीं ये। लेकिन हम इस पोजीशन में नहीं रहे थे 2013 में कि हम कोई बड़ी एजिटेशन, बड़ा प्रोटेस्ट
اور بڑی عوامی موبلائزیشن اور تحریک چلاتے اور لوگوں کو لے جا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر دھرنا دیتے. بالکل ٹھیک. اس کا مطلب میں یہ اعتراف کر رہا ہوں کہ ہماری جو ماضی میں وہ غلطیاں ہوئی ہم سے, دانستہ اور نادانستہ دونوں, اور ہم نے اصل ایشوز کو اس کے صحیح وقت پہ ایڈریس نہیں کیا. 2008 میں ہی جب حکومت ہم جوائن کر رہے تھے اور کو چیئر پرسن آصف علی زرداری نے اور صوبائی حکومت نے ہمارے اختیار, ہمیں کچھ وزارتیں دے دیں, ہم حکومت میں چلے گئے, لیکن اس کے بدلے میں پہلے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ لے گئے, بغیر قانون میں تبدیل کیے لے گئے, بلڈنگ کنٹرول لے گئے, ماسٹر پلان لے گئے, اور ایم کیو ایم کے بانی بھی دیکھتے رہے, کچھ نہ بولے, اور ان کے نیچے ان کی ایم کیو ایم بھی کچھ نہ بولی, اور ہم سب بھی پبلکلی نہیں بولے. ہاں اندر ہم نے کتنا شور مچایا, کتنا ہم نے کہا, لیکن پارٹی میں جب ایک بار فیصلہ ہو گیا کہ نہیں یہ ڈسپلن ہے, تو پھر ہمیں بھی خاموش ہونا پڑا. ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے نہیں, لیکن یہ ایم کیو ایم کی اور ایم کیو ایم کے بانی کی چند بڑی سنگین غلطیوں میں سے ایک غلطی کہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ ہم نے اس گلشن کو اجاڑنا شروع کر دیا. میں مانتا ہوں اس ڈاکٹر صاحب بات آپ کو. یہ نہیں سمجھتے کہ کراچی کے شہریوں کو اس کی سزا بھی ملی پھر, کہ ایم کیو ایم کے پاس, ایم کیو ایم کو انہوں نے مینڈیٹ بھی دیا اور ایم کیو ایم نے پھر ان کی آواز اس طرح سے بلند نہیں کی. اس کے باوجود بھی 2015 میں ایم کیو ایم کو مینڈیٹ مل گیا. بالکل ٹھیک. بڑی معجزہ کہیں یا یہ ایم کیو ایم کے ماضی کا ایک اچھا کام تھا, اور لوگوں کو عادت تھی کہ بھائی وہ ایم کیو ایم جیسے ہی نمائندے چاہتے ہیں جو تھوڑا آسانی سے ایکسیسیبل ہیں. ان کی پولیٹیکل ٹریننگ, گرومنگ ہوئی کاؤنسلروں کی, یو سی چیئرمین کی, ڈسٹرکٹ چیئرمین کی, وہ تھوڑا دوسری پارٹیوں کے نمائندوں کے مقابلے میں آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو وہ 2015 میں اللہ نے کرم کیا اور ہم بچ گئے. آپ کہتے ہیں تمام تر غلطیوں کے باوجود تنظیم جو تھی اس نے جو ہے وہ پارٹی کو جتا دیا. ایک بریک لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب, بریک لیتے ہیں. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود ہیں, بریک کے بعد مزید گفتگو کریں. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. موجود ہیں ڈاکٹر فاروق ستار کے ساتھ. بات ہو رہی ہے کراچی کے اس بلدیاتی نظام پہ کہ جو کراچی کے عوام کو ڈیلیور کرنے کے بجائے ان سے ان کے حقوق چھیننے کا سبب بن رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ضلع کراچی میں مزید بن گیا, کیا کراچی میں مزید اضلاع کی گنجائش ہے, ضرورت ہے؟ کیا کراچی کو اسی طریقے سے اضلاع میں تقسیم کرنا چاہیے؟ کیونکہ ٹاؤن جب بنے تھے تو اس وقت ایم کیو ایم اس کی حمایت کرتی تھی. اب ضلع بننے کے بعد چونکہ کسی اور نے بنایا تو اس لیے ایم کیو ایم جو مخالفت کرتی ہے اور یہاں کی جو مقامی پارٹیاں مخالفت کرتی ہیں, یہ وجہ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں اضلاع نہیں بننے چاہیے؟ دیکھیں اب ایم کیو ایم کیا کہتی ہے وہ تو خالد مقبول بتائیں گے نا. میں ظاہر ایم کیو ایم میں رہا ہوں, تبصرہ تو کر سکتے ہیں. ہاں میں تبصرہ, میرے بھی ایک موقف رہا ہے. میں ایک گروپ چلا رہا ہوں, تنظیم بحالی کمیٹی ایم کیو ایم, اور ایم کیو ایم کو نظریاتی طور پر مجھے بحال کرنا ہے. میں نظریاتی لوگوں کو جو سیاسی اور جو پولیٹیکل فیسز ہیں جو عوام میں ہیں اور ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو اپنے ساتھ جمع کر رہا ہوں. تو یہ تو میری کوشش ہے. بالکل ٹھیک. اور 84 جیسی ایم کیو ایم بنانی جو صحیح معنوں میں نظریاتی تھی. اچھا اب آپ نے یہ سوال پوچھا کہ ضلعوں کا بننا ہے. دیکھیں جب ملیر ضلع بنا 90 کی دہائی میں غالباً, بالکل ٹھیک, تو ایم کیو ایم نے اس کی مخالفت کی. تو پیپلز پارٹی یہ بتا دے کہ ملیر ضلع بنا کر انہوں نے کون سا دودھ کی نہریں بہا دی وہاں پر ملیر میں, اور کون سا ملیر کو ماڈل ضلع بنا دیا, اور کون سا وہاں کے بنیادی مسائل, انفراسٹرکچر, شہری انفراسٹرکچر, اس کو انہوں نے جدت دی. کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی زمینوں, وہاں کے مقامی وسائل اور وہاں کے جو بھی جملہ ایون محلہ جاتی اختیارات ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا, اور اگر لسانی بنیادوں پہ وہ ضلع ہے, وہاں کسی ایک لسانی اکائی کی ڈومینیشن ہے, تو اسے خوش کر کے اسے بھی اپنا ہم نوا بنانا, عارضی طور پر اسے پلیز کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ پختون بھائیوں کو پلیز کرنے کے لیے کہ پیورلی یہ یعنی کہ آپ کا بھی ایک ضلع ہوگا. ہاں, کیماڑی کی بنیاد پر, جبکہ بلدیہ ٹاؤن کو اس میں 60 ڈالا ہے جو کہ اردو بولنے والوں کی آبادی ہے, اور بلدیہ ٹاؤن میں جو اتحاد ٹاؤن ہے وہ ہمارے پختونوں کی آبادی. تو 60% اگر وہاں پختون ہوں گے اور 30% اردو اسپیکنگ ہے مہاجر, اور 10% دوسری آبادیاں ہوں گی, تو بائی اینڈ لارج وہ ایک پختونوں کا ضلع بظاہر بنایا ہے. تو پیپلز پارٹی کے ووٹ جاتے تھے پی ایم ایل این کو, بالکل ٹھیک ہے, یا اے این پی کو, یا پھر پی ٹی آئی کو, یا پھر جماعت اسلامی کو. تو یہ پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے تو 30% وہ ووٹ شاید نہیں جائیں گے کہیں بھی. مجھے نہیں لگتا کہ وہ چلے جائیں گے ضلع بننے سے. وہ تو الٹا ریئیکشن میں اور ایم کیو ایم کے ساتھ ہی آئیں گے یا ہمارے ساتھ آئیں گے.
تو وہ باقی جو وہ سارا پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, جماعت اسلامی اور اے این پی کے ووٹ بینک میں, تو یہ پولیٹیکل بنیادوں پہ بنایا ہے. اچھا ہم صرف اس لیے اس پہ شور مچا رہے ہیں کہ جو 30% اردو بولنے والے اس میجورٹی کے نیچے چلے جائیں گے, وہاں ہمارا چیئرمین نہیں آ سکے گا. بالکل ٹھیک ہے. جبکہ جب یہ کمبائنڈ ضلع تھا تو آبادیاں اتنی تناسب سے تھی 50-50 کہ وہاں ایم کیو ایم کا ویسٹ میں چیئرمین آ گیا. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ جو ہمارے چانسز تھے ویسٹ میں چیئرمین آنے کی, یہ 30% آبادی کو نکال کے اسے اقلیتی آبادی بنا کے جو اورنگی ٹاؤن اب بچ گیا ویسٹ میں, بالکل ٹھیک. اس میں بھی آبادی کا تناسب ایسا ہے کہ اب آگے ایم کیو ایم کا چیئرمین وہاں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. تو یہ سب کر کے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے, یہ جیری مینڈرنگ ہے, یہ ٹیلرنگ ہے, یہ اپنی مرضی سے کراچی کی لینڈ اسکیپ اور اس کا کپڑا کاٹا جا رہا ہے, یہ ٹیلرنگ ہے. اضلاع بننے ہی نہیں چاہیے, اضلاع ہونے چاہیے, یا یہ ہے کہ اضلاع جو بھی بنے وہ سب کے مشورے سے بنے, سب کے کنسنسس سے بنے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کوئی انجینئرنگ نہ ہو. آپ سمجھتے ہیں 10 لاکھ سے تو زیادہ کی آبادی نہیں, 10-12 لاکھ سے بلدیہ ٹاؤن بھی 10-15 لاکھ سے کم نہیں ہوگا, اور 15 لاکھ سے کم اورنگی نہیں ہے, تو آئیں اورنگی کو بھی ضلع بنا دیں, بلدیہ ٹاؤن کو بھی بنا دیں. مطلب آپ اس کے حق میں ہیں, آپ کہتے ہیں ضلع بن سکتے ہیں. میں بنیادی طور پر کسی بھی ضلع کے بنانے کے حق میں نہیں ہوں, لیکن پھر میں اس بات کے حق میں ہوں کہ اس ضلع میں جو بلدیاتی کارپوریشن بنے گی, ضلعی میونسپل, دیکھیں آبادی کم ہے کیماڑی کی, لیکن ایک چیئرمین کہلائے گا کہ پیپلز پارٹی کا آگے, وہ جو کوشش کر رہے ہیں. ابھی ان کے 2 ضلعوں میں چیئرمین تھے 6 میں سے, اب 7 میں سے ان کے 3 ہو جائیں گے. پھر وہ جو باقی ماندہ ویسٹ بچا وہاں بھی وہ کوشش کریں گے. تو وہ کوشش کریں گے کہ ان کے ووٹ بینک کی آبادی نہیں, ان کا ووٹ بینک اتنا ہے نہیں. 3 قومی اسمبلی کی نشستوں سے 21 میں سے 3 سے زیادہ کا ووٹ بینک نہیں, لیکن قومی میں 3, صوبائی میں 7 اور بلدیات میں 4 ضلع آپ لے لیں 7 میں سے, اور یہ شو کریں پولیٹیکلی کہ آپ کراچی میں 50% سے زیادہ بلدیات پہ آپ کا کنٹرول ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ کیموفلیج ہے, لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا اور اس طرح ضلع کاٹنا, کم آبادیوں والے, کچھ بڑی آبادیوں والے. ڈسٹرکٹ سینٹرل کو بھی 2 میں کر دیں. اگر ایک ساتھ یہ سارے کام کر دیں تو کم از کم آپ پر سے اس بددیانتی اور اس ڈسٹرکٹ سینٹرل کو 2 میں کر دیں, اورنگی کو ایک ضلع بنا دیں, بلدیہ ٹاؤن کو ایک ضلع بنا دیں. چلیں آئیں. پھر آپ کہتے ہیں سب کے ساتھ پھر یہی ہونا پھر سب کے ساتھ آپ مطلب صرف اس میں اپنے مفاد کو دیکھیں, دوسرے کو ڈومینیٹ کریں اور نفرتوں کو بڑھائیں اس بنیاد پہ کر کے, لسانی بنیادوں پر فائدہ اٹھائیں اور لسانی بنیادوں پر ووٹ بینک کو اپنا ہم نوا بنائیں گے. تو نام تو ایک فیڈریشن کی پارٹی ہے, وفاقی پارٹی ہے, لیکن اس کے اعمال, اس کی حرکتوں سے وہ صرف سندھی بولنے والوں کی پارٹی رہ گئی. اگر آپ غور سے دیکھیں, مطلب آپ کہتے ہیں سے تعصب بڑھے گا اور تقسیم بڑھے گی, منافرت بڑھے گی. اگر یہ سب جگہ کر دیں, ایک ساتھ کر دیں, تو میرے خیال میں یہ ہوگا کہ نہیں آپ نے انتظامی بنیاد پر بنائے. پھر ایک میرا سوال ہے, اگر انتظامی بنیاد پر ایک شہر میں اتنے ضلع بنانے جو کہ لاہور میں اب تک نہیں بنے, لاہور کی آبادی کہیں اور نہیں ہے, کہیں اور نہیں ہے, تو پھر وہاں کیوں نہیں بن رہے؟ یہی عقل کیوں نہیں آ رہی وہاں کے وزرائے اعلیٰ کو, چاہے وہ پی ایم ایل کیو کا ہو, چاہے پی ایم ایل این کا ہو, چاہے پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ, پر ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ لاہور کو ڈیوائیڈ کریں. تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ, اگر ایسی ضرورت ہے وہ کیسے لاہور چل رہا ہے. پھر دوسرا یہ کہ کیا یہ سارے ضلع بنا کے ان کی بلدیات کو کیا آپ اختیارات دے رہے ہیں نیچے؟ بالکل ٹھیک. ان کے لیے صوبائی حکومت سے سالانہ ترقیاتی پروگرام میں کیا الگ سے یہ اتنے آپ نے فنڈز جو ان کا حق بنتا ہے دیے؟ نہیں دیے. 12 سال کی ہسٹری کہتی ملیر کو بننا آپ بنا دیتے نا, آپ ایک ماڈل ضلع بنا دیتے. تو یہ صرف پولیٹیکل بنیادوں پر ہے, سیاسی بنیادوں پر ہے. اس کے پیچھے اگر ایک لسانی اینگل بھی ہے تو یہ بہت کراچی کی اوور آل بھائی چارگی, یہاں کی جو انٹیگریٹی, ہم آہنگی ہے, اس کے فیبرک کے لیے بہت برا ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی کے اس وقت جو مسائل ہیں, جو ماضی میں ہوا وہ ایک الگ بات ہے, اس وقت جو مسائل ہیں اس کی ذمہ دار صوبائی حکومت زیادہ ہے یا وفاقی حکومت زیادہ ہے؟ وفاق کی بات ہم اس لیے ضرور کرنا چاہیں گے کہ یہاں سے سب سے زیادہ مینڈیٹ اگر کسی بھی شہر سے پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہے تو وہ کراچی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسائل کا اصل ذمہ دار کون سی پارٹی بنتی ہے؟ تینوں پارٹیاں ہیں نا. پہلے نمبر پر پیپلز پارٹی ہے, ٹھیک ہے, جس نے بہت چالاکی سے 2013 کا قانون بنا کے سارے اختیارات رکھ لیے, اور یہ قانون آئین کے آرٹیکل 140A کی صریح نفی ہے. اس میں تو چیف جسٹس صاحب نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں وسیم اختر صاحب کے لیے بھی. وسیم اختر صاحب نے تو 4 سال ضائع کیے اور 4 سال ان کی ترجیحات. وہ جو آپ نے ان سے حساب لینا تھا میں اس کے اوپر آتا ہوں. تھوڑا سا مجھے نا آپ یہ بتا دیجیے گا کہ آپ مسائل کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ تحریک انصاف زیادہ ہے, پیپلز پارٹی زیادہ ہے؟ جس نے آئین تو دیکھیں, چیف جسٹس صاحب سے بھی میں کہوں گا کہ وسیم اختر کو ضرور ڈانٹے, اس کی ترجیحات غلط تھی.
40 अरब रुपया कहाँ गया उसका हिसाब भी लें। लेकिन जो मेरी पिटीशन 4 साल से लगी हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट में, वो अब तक क्यों नहीं चली सुप्रीम कोर्ट में? अच्छा, वसीम अख्तर ने भी अब पिटीशन वो डाली है 140 की, मेरी जो कि पहले से लगी हुई, और पीटीआई ने भी असद उमर की पिटीशन अब डाली है। तो ये 4 साल गुजर गए और कराची तबाह बर्बाद हो गया, और किसी ने उसके लिए अच्छा पैकेज ना लिया ना दिया, किसी हुकूमत ने, न किसी पार्टी ने मांगा। ये तो कराची और कराची वालों ने खुद बारिशों में डूब कर पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की, तो वो जाके बेल मंडे चढ़ी और ये 1100 अरब रुपए का खुदा करके ऐलान हुआ है। अब ये कितना इसमें भी आएंगे लेकिन ये बात आ जाती है। तो इसका मतलब है कि पहली जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी, दूसरी एमक्यूएम, तरजीहात गलत थी, नाले साफ हो सकते थे, ये इख्तियार था, कचरा उठ सकता था, सारे वसाइल को कचरे पे लगा दे, और कुछ गटर की लाइनें और गटर के मामला ठीक हो, ये 3 काम हो सकते थे। फिर आपने धरना क्यों नहीं दिया अगर इख्तियारात नहीं मिले? 3 साल बाद ही आप इख्तिदार या कुर्सी को छोड़ के अवाम में क्यों नहीं आ गए? तो ये सारी वो बातें जो, तो दूसरी जिम्मेदारी एमक्यूएम की, और तीसरी पीटीआई की कि 140 की पिटीशन क्यों नहीं चलवाई। 162 अरब का पैकेज दिया लेकिन सिर्फ 20 अरब रुपए रिलीज किए, और वो 162 अरब में भी वो मंसूबे नहीं है जो अब अकल आई है, जो 1100 अरब के इसका मतलब पॉलिटिकल वजदान, विजन, बसीरत नहीं है। क्या आप वो देख लेते कि कराची की जरूरत पानी की कमी होगी, कराची में नालों को साफ और कचरे को साफ करना है, उबलते हुए गटर और सीवरेज ट्रीट प्लांट को सही करना है, ट्रीटमेंट प्लांट को, और सर्कुलर रेलवे और ट्रांसपोर्ट का मंसूबा देना। अब ये 1100 अरब में आए हैं, तो इसका मतलब ना एमक्यूएम पाकिस्तान के विजन में ये थी कि ये डिमांड करे। ठीक, 162 अरब के पैकेज में क्या है? कुछ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, कुछ कचरे की गाड़ियां 2-4, कुछ बड़ी बड़ी बिलावजह की सड़कें ये हमारी अव्वलीन जरूरतों में से नहीं है, ये कराची के मसाइल नहीं है। ये तो बैंकों से भी आप कर्जा लेके 30 साल की बुनियाद पर एशियन बैंक के ऊपर हो जाता है, कहीं से भी आप ले लेंगे। लेकिन ठीक। असल चीज है बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें पहला कचरा है, पानी है, फरसू गटर उबलते गटर हैं, सर्कुलर रेलवे, और फिर बिजली का मसला। बिल्कुल ठीक है। और अब उसके साथ गैस का मसला भी पैदा हो गया कराची में। ये मसाइल हैं, इनको कैसे एड्रेस करेंगे, इस पर बात करें। और इसी से फिर जब सनती तरक्की होगी, छोटी घरेलू सनतें चलेंगी, जब कारोबार तिजारत, तो फिर आपकी मईशत का जब पहिया तेज चलेगा, सरमायाकारी होगी, लोगों को कुछ सहूलत और छूट मिलेगी, तो फिर आपकी पैदावार में इजाफा होगा, रोजगार में इजाफा होगा, बरामदात में इजाफा होगा, ज़र मुबादला में इजाफा होगा, और बेरोजगारी और महंगाई में भी कमी होगी। ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, आपके पास में दोबारा आऊंगा। वसीम अख्तर साहब भी रह गए हैं और 1100 अरब का पैकेज भी रह गया है। नाज़रीन, दोनों चीजों के ऊपर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट में। डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं। कराची के मसले और उस बल्कि मसले से ज़्यादा मसाइल के ऊपर बात हो रही है। डॉक्टर साहब, वसीम अख्तर साहब से आपने कहा था जब आप एमक्यूएम के सरबराह थे कि मैं हिसाब लूँगा, अब तो वो चले भी गए, चले जाने से मुराद उनका दौर ख़त्म हो गया। हिसाब आपने क्या लेना था और हिसाब उन्होंने क्यों नहीं दिया आपको? 2 सालों से मैं अलग हूँ एमक्यूएम पाकिस्तान से, और वो बैकग्राउंड सब जानते हैं कि मेरा इख्तलाफ एक एमक्यूएम के जो बड़े ओहदेदार हैं, राब्ता कमेटी के जो डेप्यूटी कन्वीनर हैं, वो इन्हीं बातों पे हुआ, हिसाब देने पर, तरजीहात पर, और जो अब तक पैसा मिला है वो कहाँ खर्च किया गया है। बिल्कुल ठीक। और कहाँ खर्च होना चाहिए। तो 8-9 अरब उस वक्त तक मिले थे जब तक मैंने ये, तो 3 माह तक वसीम अख्तर मुझे घुमाते रहे, मुझे हिसाब नहीं दिया। फिर जाहिर है मेरा जब नाराज़गी बढ़ी और सेनेट के इलेक्शन पे हम अलग अलग हो गए, तो फिर इलेक्शन जब हुआ जुलाई 2018, तो मैं वापस गया टंकी ग्राउंड पे, बहुत बड़ा जलसा किया, और मैंने कहा मैं इनसे हिसाब लेके दूंगा, लेकिन फिर मुझे हिसाब नहीं दिया गया, फिर मुझे अलग होना पड़ा वो आपके सामने। तो आप कोई ना कोई तो उनसे हिसाब लेगा, कोई नहीं लेगा हिसाब, अगर नैब भी नहीं लेगी, कोई और इदारा भी नहीं लेगा। तो सारा हिसाब केएमसी में पड़ा है, आप जाके ले लें जिसको चाहिए। देखें, केएमसी में ऐसे तो नहीं पड़ा कि मैं जैसे गया मेरे सामने आ जाएगा हिसाब। अब इस वक्त तो केएमसी को इफ्तिखार शलवानी देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी देख रही है, उनका एडमिनिस्ट्रेटर है। नहीं डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं इसमें करप्शन हुई है, पैसा इस्तेमाल ठीक जगह नहीं हुआ, तरजीहात का मसला था? देखिए, मेरा गुमान वेस्ट हो गया सारा, क्या मेरा हुआ है? शक, गुमान और शक यकीन की हद तक है कि करप्शन हुई है। हाँ, मैं बराह रास्त सबूत और शवाहिद नहीं दे सकूंगा। मैं बता सकता हूं कि 40-40 करोड़ की हर साल फाइलें एक ही ठेकेदार के लिए तैयार होती हैं,
ان کا جو چیف میونسپل آفیسر اس کے سائن ہوتے ہیں, پھر وسیم اختر صاحب کے سائن ہوتے ہیں, اور وہ نالے صاف نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کہ بغیر کام کے اگر کسی ٹھیکیدار کو 40 کروڑ کی بھی پیمنٹ ہو گئی ہے نالے صاف کرنے کی, اور اس کا بھگتان پوری کراچی والوں نے بھگتا, اور اس میں حکومت سندھ نے کتنا فنڈ 50 کروڑ انہوں نے الگ دیا, وہ الگ فائل بنتی ہے. ایک 90 کروڑ کا ہر سال کا بجٹ ہے, 40 کروڑ وہ کہتے ہیں سندھ حکومت نے جو دیا وہ انہوں نے براہ راست گرانٹ دی, مختلف احکامات پہ کورٹ نے حکم دیا کہ بجلی کا بل ادا کر دیں, اس پہ دیا. وہ کہتے ہیں میرے پاس نہیں آیا. میں نے ان کا انٹرویو کیا آپ سے پہلے پچھلے ہفتے. وہ پیسہ 30 ارب روپے ہے جس میں تنخواہیں, ٹھیک, پینشن, مینٹیننس, بل, یہ ساری چیزیں. لیکن 20 ارب روپیہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کا کسی سال 3.5 ارب ہے, کسی سال 4-4.5 ارب ہے, کسی سال 5 ارب ہے, اور اس طرح, اور اسپیشل گرانٹ ہے. یہ سارا ملا کر 20 ارب روپیہ صرف ترقیاتی پروگرام کا ہے. اور اگر وہ سارا کا سارا ترقیاتی پروگرام کا پیسہ 2 کروڑ روپے میں تقسیم ہو جائے, ایک سال کا 4 ارب اسکیم ہی 2 کروڑ کی ہے, 2 کروڑ کی, تو آپ نے وہ 2 کروڑ کی اسکیم کیوں مختلف یوسیز کو دی کہ آپ 200 کونسلروں کو 2 کروڑ کی اگر 200 اسکیمیں دے رہے ہیں تو یہ 4 ارب روپے ایک سال کا ہو گیا. 4 ارب روپیہ جو ہے وہ پھونک دیا آپ نے. وہ کہتے ہیں قانون میں طریقہ یہ ہے 2 کروڑ سے اوپر کی اسکیم قانون نہیں, اللہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کا صحیفہ نہیں تھا. آپ اس کو لے کے 4 سال کے اندر کورٹ کیوں نہیں گئے, اس کو لے کر آپ نے دھرنا کیوں نہیں دیا؟ دیکھیں آپ 2,500 کاؤنسلروں کو, یو سی چیئرمین کو, ڈسٹرکٹ چیئرمین کو لے جاتے ہیں نا کہ یہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے یہ حکم اگر ہے کہ ہمیں 2 تو اس کا مطلب یہ تو انہوں نے آپ کی موت کے پروانے, یہ تو آپ کی موت کا پروانہ ہے جس کو آپ نے قبول کر لیا, اور آپ نے 4 سال تک بجٹ کو اسی طرح پھونک دیا. اب آپ ننھے کاکے تھے کیا کہ اگر حکم یہی تھا اور قانون یہی تھا تو آپ اس طرح چلائیں گے؟ آپ تو کہتے ہیں جی مجھے یہ پیسہ چاہیے ہی نہیں, اگر مجھے 2 کروڑ کر کے پھونکنا ہے, مجھے تو بڑی لائنیں سیوریج کی چینج کرنی ہے, نالوں سے لائنیں کاٹنی ہے, جو نالوں میں حکومت سندھ واٹر بورڈ کی لائنوں سے نکاسی آپ ڈال رہی ہے, میں وہاں سے کاٹوں گا. پھر میں ایک مانیٹرنگ ٹیم لگاؤں گا 41 نالوں پر کہ اس کے اندر جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی کچرا گاڑیاں وہ کچرا نہ ڈالیں. بالکل ٹھیک ہے, تو میں کچرا نہیں, سسٹم بنانے کی بات کر رہے ہیں. ایک سسٹم بنتا, اس کے لیے جو پیسے استعمال ہوتے وہ اس 20 ارب روپے میں سے ہوتے جو آپ نے اس نوٹیفیکیشن کا یا رول کا بہانہ, قانون تو اسمبلی سے ہوگا, رول تو آرڈر ہے, اس آرڈر کو کیا ناصر شاہ سے چینج نہیں کرا سکتے تھے, سعید غنی سے نہیں کرا سکتے, مراد علی شاہ سے نہیں کرا سکتے تھے, اور اس کے لیے کیا ایک دھرنا اپنے کاؤنسلروں, یو سی چیئرمین اور ڈسٹرکٹ چیئرمین کے ذریعے سے وہاں جا کے بیٹھ کے آپ نہیں کر سکتے تھے؟ اس لیے کہ آپ کو بھی وہ 2 کروڑ روپے جس کا حساب لینا ہی ممکن نہ ہو سوٹ کرتا تھا, وہ ایک ساتھ اوپر سے جو پیسہ آتا تھا وہیں تقسیم ہو جاتا تھا. بالکل ٹھیک ہے, اور وہ ٹھیکیداروں کا بھی ایک کارٹیل ہوتا تھا. اب یہ ساری باتیں ہمارے علم میں ہیں, ہم نے سنی ہے. جب آپ فائلوں میں جائیں گے, ٹھیکہ دینے کے طریقے میں جائیں گے, اس میں کتنی شفافیت تھی, تو آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. ظاہر ہے یہ اداروں کا کام ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا حساب ان سے آپ کو چاہیے تھا جو نہیں دیا, جس پہ اختلاف مجھے تو بڑھا, نہیں دیا, لیکن عوام کو دینا ہوگا, کہیں نہ کہیں کسی ادارے کو دینا ہوگا اگر وہ پوچھے, اور کہیں نہ کہیں عدالت کو دینا ہوگا اگر وہ پوچھے, اور پھر بلدیاتی انتخابات میں یا اگلے انتخابات میں عوام کو تو دینا. ڈاکٹر صاحب جب اتنی ہی عام سی چیز تھی تو اب تک اس کے اوپر ان کے بہت سارے سیاسی مخالفین ہیں, وہ کسی عدالت میں یا کسی فورم کے اوپر کیوں نہیں گئے؟ سیاسی مخالفین میں پیپلز پارٹی کی مخالفت تو اس معاملے میں تو گٹھ جوڑ نظر آتی ہے نا, کہ بھئی اس میں جو بھی وزیر بلدیات ہوگا اس کا بھی فائدہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو میئر ہے اس کا بھی فائدہ ہے, جو افسران بڑے سے لے کر نیچے تک انجینئرنگ کے اور فائنینس کے ان سب کا فائدہ ہے, اور پھر جو چیئرمین ہیں ان کے ورکس کمیٹی کے, چیئرمین ہیں دوسری کمیٹیوں کے, جو الیکٹڈ جو وہاں جو یو سی چیئرمین جو کہ کمیٹیوں کے چیئرمین بنے, ان کا بھی فائدہ ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ پارٹیاں جاتی جس میں پی ٹی آئی تھی, تو پی ٹی آئی کو 7 ووٹ چاہیے ایم کیو ایم کے قومی اپنی حکومت کو رکھنے کے لیے, تو کمپرومائز ہو گیا. سارا احتساب ابھی پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا, ایم کیو ایم کا احتساب ابھی نہیں, بعد میں دیکھیں گے. اور اسی طرح جو شوگر مافیا اور جو گندم مافیا ان کے اپنے, ان کا بھی بعد میں. تو سلیکٹو جسٹس ہو گیا, سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی.
تو اسی سے پھر آپ کی اپنی جو فرم سٹینڈنگ ہے آپ کی، اس کے اوپر سوال اٹھتا ہے. آپ نے سمجھوتا کر لیا نا. اچھا ڈاکٹر صاحب 1100 ارب کے پیکج کی طرف آتے ہیں. 750 ارب سندھ گورنمنٹ کے ہیں, 200-250 ارب جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے وفاق لے کر آئے گا, 30 ارب کر کے جو ہے وہ 3 سال کے اندر کراچی کو وفاقی حکومت دے گی. آپ نہیں سمجھتے کہ اتنے بڑے اسٹیک کے باوجود یہ پیکج جو ہے, اگر سندھ حکومت نے ہی 750 ارب خرچ کرنے تھے اور جو ہے وہ 200 ارب کسی اور نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے کرنے تھے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ صرف جو ہے وہ میں نے اپنے اوپر تمغے لگا لی ہیں لیکن عوام کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا؟ تحریک انصاف کی اگر نظر سے آپ دیکھیں, ہمیں تو اصولاً ہر سال 300 ارب ملنے چاہیے کراچی کو. 3000 ارب دیتے ہیں وفاق کو اور صوبے کو ملا کے, سمجھ لیں کم از کم 4000 بھی ہو سکتا ہے, یہ میری کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے میرا. تو 3000 کا 10% ملنا چاہیے جو کہ 300 ارب ہے, اور 4 سال میں یہ 1200 ارب بنتا ہے. اور یہ 4 منصوبے, کچرے اٹھانے کا, نکاسی آپ کی فرسودہ لائن, سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ, اور پانی 65 کروڑ گیلن اضافی یومیہ اضافی پانی ملے کراچی کو, اور سرکولر ریلوے, یہ چاروں منصوبے اس سے ہو سکتے ہیں. اب اگر سرکولر ریلوے کے 300 ارب بچتے ہیں اور سی پیک سے ہی آ جاتے ہیں پیسے, ٹھیک, تو یہ 1200 ارب میں سے 300 ارب بچ گئے. بالکل ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے جو اور 65 کروڑ گیلن, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 900 ارب میں سے کم از کم 600 ارب وفاقی حکومت کو دینے چاہیے اور 300 ارب صوبے کو دینے چاہیے 3 سال میں, اور 300 ارب سی پیک سے آ جائیں گے. سارے انتظار میں بیٹھے ہیں, بحریہ ٹاؤن سے پیسے آئیں گے تو دیں گے. اب وہ بھی کہاں سے پیسے آ رہے ہیں؟ یہ بنیے کا بیٹا بھی جب گرتا ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ دیکھ کے گرا ہے. بالکل صحیح ہے. اب کراچی کی طرف متوجہ ہوا ہے تو اس نے کراچی کے لیے کوئی خصوصی انتظام نہیں کیا بجٹ میں سے کہ کہیں اور سے کم کر کے. یہ بھی کراچی کا ہی پیسہ ہے جو کہ وفاق اور صوبے کی ٹیکس کی صورت میں ملک ریاض صاحب اور بحریہ ٹاؤن نے نہیں دیا تھا. بالکل صحیح. تو عدالت عظمیٰ نے ایک لمبا کیس چلا کر سارے ان کے آمدنی اور اخراجات کو دیکھنے کے بعد کہا کہ آپ کو 500 ارب 5 کھرب روپے کی پینلٹی دینی ہوگی. بالکل صحیح ہے. یہ سب اسی کے انتظار میں ہے نا. تو یہ اس میں سے بھی پیسہ دے رہے ہیں. یہ کون سا ہمیں جو ہم ہر سال کی بنیاد پر ٹیکس دے رہے ہیں اس میں سے دے رہے ہیں؟ یہ بھی اسی میں سے. یہ تو عدالت عظمیٰ نے پکڑ لیا اور ان سے کہہ دیا کہ 7 سالوں میں آپ یہ دیں گے. تو حکومت کوئی بندوبست کر لے بینک سے کہ جو 7 سال میں ملک ریاض سے آئے گا وہ بینکوں کو چلا جائے گا, بینکوں کے کنسورشیم کو, اور بینک انہیں ایڈوانس میں یہ لون دے دے 4 سالوں کے لیے یا 3 سالوں کے لیے. تو یہ میں نے تجویز دی ہے. پچھلے سال ایک لیٹر لکھا عمران خان 1.5 سال پہلے, اور میں نے اسلام آباد والوں کو بھی یہ خط لکھا اور میں نے پنڈی والوں کو بھی یہ خط لکھا. ٹھیک. تو مجھے تو یہ بھی گمان ہے کہ یہ میرے خط کے بعد اندازہ ہوا کہ کراچی کے اصل منصوبے کیا ہیں. بالکل. اور اب ان میں سے کچھ منصوبے جب بارش نے میں کراچی چیخ پڑا تو توجہ دی. تو اب ایک تو ملک ریاض صاحب کے پیسے, تو ہمیں تو وہ پیسے علیحدہ سے ملنے چاہیے جو بحریہ ٹاؤن کے ہیں. ظاہر ہے وہ صوبے کے پیسے ہیں, صوبے کے بھی ہیں اور اصل کراچی کے. دیکھیں مسئلہ تو یہی ہے کہ جب صوبے میں جاتے ہیں تو وہ بھی کراچی کو نہیں ملتے نا. اور کراچی نے تو صوبے کو ایک نیا ٹیکس دیا, سیلز ٹیکس آن یوٹیلیٹی, یعنی موبائل فون اور دیگر جتنی بھی خدمات ہیں, بجلی, گیس, وہ پہلے مرکز جمع کرتا تھا. تو سندھ کو اس میں سے جو حصہ ملتا تھا وہ 15-20 ارب ہے. بالکل ٹھیک. آج 4 سالوں میں 5 سالوں میں حکومت سندھ نے اس ٹیکس کو 125 ارب تک پہنچایا, جس میں سے 110 ارب کراچی دیتا ہے. ایک نیا ٹیکس کراچی آپ کو دے رہا ہے. آپ اتنا تو پولیٹیکلی فراخ دل بنے کہ جو آپ کا اپنا مالی دارالخلافہ, آپ کا انتظامی سیاسی دارالخلافہ کراچی, جہاں آپ کی اسمبلی ہے, اس کو کہیں کہ یار تم 110 ارب دیتے ہو, یہ 30 ارب روپے تم رکھو. بالکل صحیح. یہ رویہ ہونا چاہیے. لیکن وہ سوتیلی ماں کا سلوک ایسا ہے, کوئی ایسی فطری نفرت ہے, نسل پرستانہ رجحان ہے کہ کسی طرح جو یہ کراچی والے ہیں یہ ان کو کھٹکتے ہیں, وہ ان کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ریونیو چاہیے, پراپرٹی ٹیکس کا چاہیے, اسٹیمپ ڈیوٹی کا چاہیے, ایکسائز ڈیوٹی کا چاہیے, انٹرٹینمنٹ ٹیکس چاہیے, موٹر وہیکل ٹیکس چاہیے, بلڈنگ کنٹرول کی آمدنی چاہیے, سب کچھ چاہیے, لینڈ رینٹ چاہیے, سارے جو لینڈ کنٹرول والے ادارے. لیکن وہ پیسہ
اس میں سے کراچی کو کچھ نہیں دینا. 65 کروڑ گیلن یومیہ پانی یہ شارٹیج ہے آج. بالکل ایسی ہے. 55 کروڑ گیلن مل رہا ہے کراچی کو. آج کی آبادی کو لے کر جو کمی ہے وہ کتنی؟ 65 کروڑ گیلن. اور یہ 12 سال پہلے منصوبہ جب ایم کیو ایم بلدیات سے گئی مصطفیٰ کمال یہ بنا کے گئے تھے ہم بالکل کہ صحیح. 26 کروڑ 13 یعنی 3 مرحلوں میں. اگر 12 سال پہلے شروع ہوتا نا یہ منصوبہ تو 4 سال میں 26 کروڑ, باقی 4 سال میں 26 کروڑ اور آخری 4 سال میں 13, تو آج 12 سال بعد یہ 65 کروڑ گیلن ملتا اور ہماری شارٹیج ختم ہو جاتی. اچھا ڈاکٹر لیکن صاحب, اگر اب شروع کریں گے اور 3 مرحلوں میں مکمل ہوگا تو یہ مکمل ہوگا 12 سال میں, اور اس وقت 85 کروڑ گیلن کی شارٹیج ہوگی. یعنی کہ کھپت بڑھتے جائے گی اور طلب جو ہے وہ طلب وہی رہے گی. تو اس کا مطلب یہ کہ سپلائی ہوگی نہیں, رسد ہوگی نہیں اور ڈیمانڈ بڑھتی چلی جائے گی. تو پھر 65 کروڑ گیلن پانی کو 1 گو میں دیں, یہ دے رہے ہیں ایک مرحلے میں. بالکل ٹھیک. تو یہ کمپریہنشن بھی سیاسی بصیرت نہ اسد عمر کو ہے نہ عمران خان کو. یہ تو ایسا ہے کہ آبادی بڑھاتے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ منصوبہ مکمل ہوگا تو ضرورت بڑھ چکی ہوگی؟ میں کہہ رہا ہوں نا 12 سال میں جب یہ آئے گا تینوں مرحلوں کا پانی 65 کروڑ گیلن تو 85 کروڑ گیلن کی شارٹیج ہوگی. تو پھر مطلب آپ نے کیا کیا؟ مطلب شارٹیج اپنی جگہ پہ رہے گی. تو یہ 4 سال میں 65 کروڑ کی دے دیں اور پھر K5 کا نیا منصوبہ بعد میں شروع کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں, کورٹس کا بھی حکم ہے, وہ شاید ہو جائے شاید نہ ہو جائے, ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں ہے, تو آپ جو اپنی پارٹی اپنا گروہ لے کے چل رہے ہیں, آپ کا اپنا کیا پلان ہے اور کس طریقے سے کراچی کے عوام کے سامنے پریزنٹ کریں گے اپنی پوری کیمپین کو؟ پہلی بات تو 2 رکاوٹیں ہیں. بلدیاتی انتخابات وقت پر تو ہوں گے نہیں, 3 ماہ میں ہونے چاہیے, وہ تو نہیں ہوں گے. ٹھیک. لیکن مجھے تو 1 سال میں بھی مشکل سے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ بہانہ کیا ہے اس بار اگلوں کے پاس؟ ایک تو یہ بہانہ ہے کہ بھائی جو مردم شماری ہے اس کے آفیشیل ریزلٹس اناؤنس نہیں, اور جب تک وہ نہیں ہوں گے حلقہ بندیاں نہیں ہوگی تو نہ 9 من تیل ہوگا نہ راجہ چاہیے, نہ بانس ہوگا نہ بانسری. ٹھیک ہے. تو جب یہ بہانے مل جائیں تو سپریم کورٹ بھی شش و پنج میں ہے کہ اب کیا کریں. پہلے تو اس نے ڈنڈا اٹھا کے کہا مردم شماری کراؤ, کرانی پڑی. مردم شماری بھی واضح رہے کہ پیپلز پارٹی اور PMLN نے کس کے کہنے سے کرائی ہے, سپریم کورٹ کے پریشر پہ. اور بلدیاتی انتخابات بھی جو 2015 میں ہوئے وہ کس کے کہنے سے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوگا, اب تو 2023 تک بھی اگر سینسس کے رزلٹ آفیشلی اناؤنس نہ ہوئے تو پھر تو 2023 کا بھی الیکشن کھٹائی میں ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا, لیکن نہ الیکشن کمیشن کی نظر میں وہ بات ہے, نہ سپریم کورٹ کی نظر میں, نہ ہماری پارلیمان کے, نہ حکومت کے. اس وقت جاگیں گے جب یہ معاملہ بالکل سر پر آئے گا. یا آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات میں ڈال رہا ہوں بالکل صحیح کہ بھائی ہوش کے ناخن لیں. جو سیاسی جمہوری لوگ ہیں وہ کسی طرح سینسس کے رزلٹ میں جو تنازع ہے اس کو 5% کا سیمپل سینسس ہونا تھا, بالکل صحیح ہے, وہ کرا کے جان چھڑائیں اور آفیشلی اناؤنس کریں. مطلب آگے کی طرف بڑھے. آپ کا کیا پلان ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ میرا پلان الگ گروپ بنا کے اگر مجھے MQM نہیں ملتی, ٹھیک, اور ملتی ہوئی اگر ہائی کورٹ سے اور کارکنان دلا رہے ہیں جو کہ اب جوک در جوک میرے گروپ میں شامل ہو رہے ہیں کیونکہ اب ان کا بلدیاتی دور ختم ہو گیا, اس غبارے سے ہوا نکل گئی, تو یا تو وہ مجھے مظاہرہ کر کے دلائیں یا اندر پارٹی میں زور لگا کے انٹرا پارٹی الیکشن کے موقع پر, یا پھر ہائی کورٹ مجھے دے جس میں میرا کیس ہے. بالکل ٹھیک. تو بھی میرا یہ سوچ بچار ہے, میں مشورہ کر کے ساتھیوں سے میں انشاءاللہ ایک آزاد اور غیر جانبدار گروپ بناؤں گا تاکہ MQM کے مخالفین کو, دیگر زبانیں بولنے والوں کو بھی بتایا جائے اب کراچی اوپن ہے. یہ کسی ایک زبان بولنے والے کا شہر نہیں ہے. کوئی ایک جماعت اکیلی کراچی کو نہیں چلا سکتی, کوئی ایک لسانی طبقہ کراچی کو نہیں چلا سکتا. تو تمام اکائیاں, مطلب آپ شراکتی فارمولہ بنانا چاہ رہے ہیں؟ بالکل بنا رہا ہوں, اور اس میں میں دوسری پارٹیوں سے بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ بھی اگر میں پتنگ کے نشان کو ڈراپ کر کے MQM ملنے کے باوجود بھی ایک HP20 حق پرست 20 کے نام سے آتا ہوں. یہ کووڈ-19 تھا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ بچوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں یہ سارے نام. HP20 بناتا ہوں کہ اب ہمیں پاکستان کو آگے لے جانا ہے, کراچی کو آگے لے جانا ہے. تو یہ خیر جانبدار, اور اسی سے ہم نے CD کا نشان لے کے ہم نے اپنا بلدیاتی سفر کا اور سیاسی سفر کا آغاز کیا, اور CD سے میں میئر بنا تھا. پتنگ تو بعد میں آئی تھی. بالکل صحیح ہے. پتنگ کو ریسٹ کرا دیں گے, آرام کرائیں گے تھوڑا سے اگر ایسے. تو باقی جماعتیں بھی سوچیں کہ اب ہم سیاسی جو پولرائزیشن ہے کراچی کی کہ ایک دوسرے کو کام نہیں کرنے دیتے, کریڈٹ کی سیاست کرتے ہیں, الزام اور جوابی الزامات ہو رہے ہیں, تو بہتر یہ کہ سب کے نوجوانوں کو
65% यूसी चेयरमैन अगले बल्दियाती इंतखाबात में 35 साल से कम उम्र के लोग हों। चले डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात समझ गया कि आप चाह रहे हैं कि एक शराकती और प्लेटफॉर्म मेयर भी इंशाल्लाह 35 साल से कम उम्र का आना चाहिए, शराकती बुनियाद पर हम आगे। चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार ओन साहब। कराची, सेव कराची, मेक कराची। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक लिया दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।